हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। मेरी कहानियों को लाइक करने का, पसंद करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। आपका तावन मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। इसी तरह अपना तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते जाइएगा। मैं नित नई कहानियाँ आपको सुनाता जाऊँगा, सुनाता जाऊँगा, सुनाता जाऊँगा। यह मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से मुझे ये कहानियाँ तलाश करनी पड़ती हैं आपको सुनाने के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, किस किस के चेहरे को देखना पड़ता है, किस किस के अंदर की कहानी को तलाश करना पड़ता है, ये मुझे पता है। लेकिन आपका तावन मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह बढ़कर तावन करते रहिएगा। तो पेशे हिदमत है आदम और परिंदे की किस तरह बराठ। इसको भी लाइक कीजिएगा, इसको भी पसंद कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने साथियों दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिएगा। वो मेरी बात सुन के गायब हो गई थी। उसके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गया था कि ये मैंने क्या कह दिया था, क्यों वैसे लफ्ज़ बोल दिए थे, क्यों अपना लहजा साहस कर लिया था। मेरा उससे कोई लिंक तो नहीं था, मेरा उससे कोई तल्लक तो ना था। वो सिर्फ देखने आई थी कि मैं वाकई कहाँ होता हूँ। मैं उसके सामने तो ना गया था। 2-3 महीने से मैं उसके सामने गया ही नहीं था। मैंने अपना लहजा क्यों गलत किया था? कम अज़ कम आराम से जवाब दे देता, आराम से जवाब दे देता। उसके अंदर कुछ ना कुछ था, तभी तो वो मेरे पास आई थी। उसको शायद मेरी फ़िक्र थी, इसीलिए तो आई थी। मुझसे पूछने आई थी कि मैं उसका सामना क्यों नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं मैंने किया था। मैंने मुंह तोड़ उसको जवाब दिया था। शायद उसको उसकी नज़रों में गिरा दिया था। ये तो उसको भी पता था कि मैंने ऐसे अल्फाज क्यों बोले थे, क्यों बोले थे। ये तो उसको भी पता था, उसकी हरकत की वजह से, यकदम पीछे हट जाने की वजह से बोले थे कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं भी अपना एंजॉय कर रहा हूँ। चली तो गई थी, लेकिन मेरे अंदर हज़ारों सोचें छोड़ गई थी, हज़ारों सोचें छोड़ गई थी। मुझे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा लहजा नहीं अपनाना चाहिए था। नॉर्मल तरीके से उसको जवाब दे देता। जाना तो उसने था, खैर चली गई। लेकिन मेरे अंदर हज़ारों सोचें छोड़ गई थी। पता नहीं क्यों मुझे उसके आने का इंतज़ार होने लगा था। मैं उससे अपने लफ्ज़ों की माफ़ी मांगना चाहता था कि मैं वाकई गलत था, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सब्र से काम लेना चाहिए था। गो का मेरे अंदर कोई आग लगी हुई थी, नफ़रत की चिंगारी जल रही थी, जो शोला बनती जा रही थी, जो भी बनी हुई थी, शायद शोला बनी हुई थी या जो भी था, ये तो मैं ही बर्दाश्त कर गया था। उसका तो इस चीज़ का एहसास नहीं था। वो तो अपनी जगह सही थी। उसने तो शायद सोचा हुआ था कि जो वो कुछ कर रही है सही कर रही है। मेरे अंदर था जो कुछ भी था, जो कुछ भी था मेरे अंदर ही था। वो अपनी जंग, मैं मोहब्बत की जंग खुद ही लड़ा था। उसको तो पता भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये तो मैं बात जान गया था। उसकी बातों से मैं एक बात जान गया था कि उसके भी दिल में कुछ ना कुछ मेरे लिए था। ये तो मुझे पता चल गया था। तभी तो आई थी, तलाश करती हुई आई थी, मुझे ढूंढते हुई आई थी। इतने बारिश में, इतने तेज़ तूफ़ान में, जैसे कि बादलों की गरज चमक थी, शिद्दत थी मौसम में, तूफ़ान था। वो आई थी, इसी तूफ़ान में आ गई थी।
میرے یہی خیال، میرے تصورات یہ سبھی کچھ دیکھنے آئی تھی، میری حریت جاننے آئی تھی۔ میں نے کیا کر دیا تھا اس کے ساتھ؟ کچھ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا سر، نہیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پورا دن اسی سوچ میں نکل گیا تھا، پورا دن اسی سوچ میں نکل گیا تھا۔ لیکن وہ دوسرے دن پھر آ گئی تھی رات کو۔ اس بار وہ اکیلی نہ تھی، ساتھ وہ کالا دیو تھا۔ وہ بھی انسانی شکل میں، وہ بھی ایک جسم کے روپ میں تھی، وہ بھی ایک جسم کے روپ میں۔ وہ جتنی حسین، وہ جتنی گوری، جتنا سفید کلر اس کا تھا، اتنا ہی بد حسین، کالا سیاہ، بد شکل، لیکن صحت مند، ایسے جیسے وہ ایک طوفان اس کے سامنے کھڑا ہو۔ بے انتہا صحت مند تھا وہ، اس کے سامنے سمارٹ سی، وہ اس کے سامنے جو تھی، اس کے سامنے وہ ایسے تھا کہ جیسے ایک معمولی چیز ہو۔ وہ میرے پاس آئی تھی، میں نے دیکھ لیا تھا اس کے ساتھ کالے بندے کو، کالے جن کو، کالے بھوت کو دیکھ لیا تھا، دیکھتے جا رہا تھا اس کو۔ وہ مجھے دیکھتی جا رہی تھی، میں اس کو دیکھتا جا رہا تھا، بندے کو۔ ہاں، تب وہ بولی، تم دیکھنا چاہتے تھے نا؟ مجھے تمہارے اندر کا پتہ چل گیا تھا، تمہارے اندر کا پتہ چل گیا تھا نور عالم، مجھے تمہارے اندر کا پتہ چل گیا تھا، تو تم نے ایسی بات مجھے کیوں کی تھی؟ اس بندے کی وجہ کی تھی نا، میں دکھاتی ہوں۔ اس نے اس کو اشارہ کیا، اس نے اس کو اشارہ کیا، وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ 1 منٹ میں وہ بالکل برہنہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی جسامت کو دیکھ کر میں کانپ سا گیا تھا، کانپ سا گیا تھا۔ وہ شاید انسان نہ تھا، وہ جانور تھا، گھوڑا، ہاتھی، گدھا، ایسا اس کا اندر وہ طاقت تھی۔ جلدی اس نے کپڑے پہن لیے تھے، جو کچھ اس نے دکھانا تھا دکھا دیا تھا۔ کہنے لگی، دیکھ لیا تم نے، ہم آتشی لوگ ہیں، تم مٹی کے بنے ہوئے ہو، تم ایسی طاقت اندر کبھی بھی اپنے اندر نہیں لا سکتے۔ ہمارے قبیلے میں، جنات میں چہروں کو نہیں دیکھا جاتا، طاقت کو دیکھا جاتا ہے۔ تم مجھے پوری زندگی مطمئن نہ کر سکتے تھے، اس نے مجھے ایک دن میں مطمئن کر دیا تھا۔ اور عورت مرد سے مطمئن ہوتی ہے، اس نے کر دیا تھا مجھے مطمئن۔ میں اس کی ہو گئی تھی۔ کیا تم کرو گے مجھے مطمئن؟ تم میرے ساتھ چلو گے؟ کر سکتے ہو ایسا؟ ہے تمہارا جسم اس جیسا؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اب مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری ہر بات، میری اندر کی سوچ کا، میری ساری باتوں کا تمہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ آگ کو آگے بجھاتی ہے، نور عالم آپ کو آگے بجھاتی ہے، سمجھ لو میری بات کو۔ اور اگر تمہارے اندر کوئی خیال ہے تو آج کے بعد یہ سوچ لو کہ اگر تم اس سے زیادہ کوئی طاقتور بن کے دکھا دو گے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف آ جاؤں گی، تمہاری طرف آ جاؤں گی۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم ایسی طاقت، ایسا وجود کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں اپنا سکو گے۔ یہ کہہ کر اس کے کالے دیو کے سامنے وہ گلے لگی تھی، اس کو پیار کیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اور پھر میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے تھے، دونوں غائب ہو گئے تھے۔ وہ مجھے جو دکھانے کے لیے لائی تھی اس نے دکھا دیا تھا۔ واقعی
अभी तक मुझे नक्शा सामने था, नक्शा भी मेरे सामने था। उसको जो चाहिए था वो शायद मैं पूरी ज़िंदगी ना दे सकता था, पूरी ज़िंदगी ना दे सकता था। ना मेरा ऐसा वजूद था, ना कभी होगा। ये तो जिन्नात लोग थे, उनका वजूद भी उस हिसाब के साथ था, उनकी ताकत भी उनके हिसाब से की। मेरे पास ना तो इंसानी ताकत थी, ना कोई वजूद था इंसानी ऐसा वो ताकत वाला। सोचो मैं पड़ा रहा था। फिर मैंने फ़ैसला कर लिया, भयानक फ़ैसला, अजीबोगरीब फ़ैसला, ऐसा फ़ैसला कि शायद इसका हाल किसी के पास भी ना था। मैंने भी उस जो जैसे काले देव जैसा वजूद बनाने की सोच ली थी, ये ठान ली थी मैंने दिल के अंदर कि मैं भी जैसा वजूद हासिल करूँगा और जैसी ताकत हासिल करूँगा। कद में तो वो मेरे जितना था, मैं भी 7 फुट का था, वो भी 7 फुट का था, वो 6 फुट की थी। वजूद दोनों का एक जिस कद एक जैसा था, लेकिन वजूद तो उसका था बेइंतहा भारी था, बेइंतहा ताकत वाला था। हाँ सुन लो तुम भी, मैंने वैसे ही आसमानों की तरफ, बादलों की तरफ मुँह करके कहा था, तुम भी सुन लो, मैं ऐसा बनूँगा, तुम्हें बन के दिखाऊँगा। लेकिन ये तुम्हारे लिए मेरा वजूद ना होगा, तुम्हारे लिए ना वजूद होगा, क्योंकि तुमने मुझे जो ज़हम दिया है वो ज़हम मैं कभी भी नहीं भूल सकूँगा, कभी भी नहीं भूल सकूँगा। तुम पता नहीं मैं अब तुझे क्या कहूँ, इसका मतलब तुम हवस परस्त हो, हवस परस्त थी जो 1 मिनट में अपनी मोहब्बत को बदल डाला था तुमने। सिर्फ क्या था कि मेरे पास वो कुछ नहीं था, वो कुछ ना था जो इसके पास था, बस बदल दिया था। कोई बात नहीं, देख लोगी तुम, मुझे देख लोगी तुम, और मैं तुम किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी दिखाऊंगा, अपना वजूद भी, अपनी ताकतें भी तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने मुकम्मल इरादा कर लिया था। फिर दूसरे दिन ही मैं घर से निकल पड़ा था, 1 मिनट भी ना रुका था। अब मुझे तलाश थी किसी बहुत बड़े हकीम की, बहुत बड़े ऐसे इंसान की जो मेरे अंदर ये चीज़ डाल देता, मेरे अंदर चीज़ डाल देता। जिस हकीम के बात जाता वो मुझे मेरी शक्ल को देखता, मेरा मजाक सा उड़ाता, कहता नहीं तुम्हारी सोच का हमारे पास इलाज नहीं है, हमारे पास नहीं, ला कहीं और जाकर तलाश करो। जिधर भी जाता ऐसा ही जवाब मिलता। आखिर पे कहते हैं कि जब इंसान वो चल पड़ता है तो कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है। एक बूढ़े आदमी के पास चला गया था, उसको सारी कहानी सुनाई थी, उसको वो लफ्ज़ भी सुनाए थे जो उसने मुझे कहे थे। मैंने कहा था वो असेबी महलूक है, आतशी महलूक है, और उसने मुझे, मैं उसको लाइक करता था, उसको पसंद करता था, वो भी मुझे पसंद करती थी। लेकिन क्यों छोड़ा था उसने, इसी वजह से छोड़ा था। ये एक वजह थी उसको मुझसे दूर करने की, ये वजह थी। मैंने सभी कुछ बता दिया था। उसने गहरा सांस लिया था, बाबे ने गहरा सांस लिया था। कहता हो जाएगा, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये एक बात मेरे ज़हन में रखना कि कभी भी किसी औरत के पास ना जाना जब तक तुम इलाज करोगे, कभी भी किसी की औरत के पास ना जाना। अगर कहे तो फिर अपना तुम्हारा इलाज कभी भी ना होगा। मैंने वादा कर लिया, फौरी मैंने वादा कर लिया कि मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। कहते हैं कि 40 दिन का ये काम है, तुम्हें अपने पूरे जिस्म की मालिश करनी है, तो हर रात को मालिश करनी है, हर रात को मालिश करनी है। ये एक तेल की बोतल है बहुत बड़ी, उसने बोतल मुझे पकड़ाई थी।
یہ تیل کی بات، یہ خالص تیل ہے، ایسا تیل ہے کہ شاید انہیں دنیا میں کسی سے بھی نہ ملے، یہ تمہارے اندر طاقت ڈالے گا۔ تم شاید اس کا مقابلہ کر سکو گے، کالے دیو کا مقابلہ کر سکو گے، اس کو گرا بھی سکے گو، اس کو مات دے سکو گے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں بابا نے اپنے ایک ایسے بات کی تھی کہ جیسے واقعی اس کو یقین تھا کہ اس کے تیل میں اتنی کشش، اتنی طاقت ہے۔ میں گاؤں واپس نہیں گیا تھا، اسی جگہ، اسی علاقے میں، اسی شہر میں ایک کمرہ لے لیا تھا اور ہر رات کو مالش کرتا، ہر روز کا مالش کرتا۔ بابے کی بات یقینی طور پہ مجھے صحیح لگ رہی تھی۔ میرا وجود پھیلنے لگا تھا۔ واہ، مجھے خود بھی حیرانگی ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، میں کافی صحت مند ہو گیا تھا۔ خوراک میں کھل کھلا کے کھاتا تھا، پورا دن مزدوری کرتا اور جتنی مزدوری بنتی میں خوراک اپنی استعمال کرتا، طاقت والی چیزیں کھاتا تھا۔ یہ مجھے جنون نہ تھا، یہ میرے منہ پہ جو تماچا پڑا تھا اس کا میں نے بدلہ لینا تھا۔ یہ میرا ایک مشن تھا، مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہ تھا، صرف ایک بدلے کی آگ تھی۔ جس وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا تھا وہ میں نے اس کو دکھانا چاہتا تھا، اسی کو دکھانا تھا۔ اس کے سامنے ہی اس کو دیو کو اس کے جس کی وہ کلمے پڑھتی تھی اس کو نیچا گرانا چاہتا تھا، نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ یہ میرے اندر جو تھا، یہ جو آگ جل رہی تھی، یہ جو شعلے اوپر تھے، ابھی تک میرے دل میں نفرت تھی۔ وہ نقشہ میرے سامنے تھا جو اس نے کالے دیو کا مجھے دکھا دیا تھا اور میرے منہ پہ تماچا مارا تھا کہ تم ایسا جسم بنا لو، میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں بنا سکو گے، اپنے اندر کیسی بھی ایسی طاقت پیدا نہیں کر سکو گے، کبھی بھی پیدا نہیں کر سکو گے۔ یہ اس نے مجھے منہ پہ تماچے مارے تھے۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن میں بھی ضدی تھا، بے انتہا ضدی انسان تھا۔ جس کام کے پیچھے پڑ جاتا تھا وہ کام میں نے بس پورا کرنا ہوتا تھا۔ یہ میرے اندر کی سوچ تھی۔ خدا نے حسین سے مجھے بہت حسن دیا ہوا تھا، گورا چٹا میرا بھی کلر تھا، نہایت حسین نقش و نگار سے۔ صرف وہ طاقت نہیں تھی جو کالے دیو میں تھی، وہ بھی طاقت انشاءاللہ آہستہ آہستہ بنتی جا رہی تھی۔ ایک ہفتے میں 10 دن میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرا وجود کھلنا شروع ہو گیا تھا، پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور پھیلتے چلا گیا تھا، یہاں تک کہ میں ایک دیو لگنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ 40 دن کے اندر کا کمال تھا کہ میں ایک دیو لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اونچا لمبا قد، نہایت صحت مند، اتنے بڑے ڈولے، اتنی بڑی چھاتی، اتنا بڑا جسم۔ واہ، مجھے اپنے اوپر رشک آنے لگا تھا۔ 41 دن پورے کیے، تیل بھی ختم ہو گیا تھا۔ بزرگ کی ہر بات مجھے سچ لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میں واقعی میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں جس کے اوپر وہ عاشق ہو گئی تھی، جس سے اپنی ہوس پوری کرتی تھی، میں اس کو مات دے سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرے اندر سحرانہ طاقت نہیں تھی، یہ کمی تھی، جس میں ہو سکتا تھا مجھے مات مل جاتی۔ ہاں، یہ تھا کہ میرا وجود اس دو سے بڑھ کر طاقت والا تھا، یہ تو مجھے بھی پتا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا اور اپنے آپ کو دیکھ لیا تھا۔
یہ بزرگ کی وجہ سے ہوا تھا، یہ اس کا ہی کمال تھا، اس کے کمال نے رنگ دکھا دیا تھا۔ اپنا کام مکمل کر کے میں شہر سے نکل پڑا تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ ہاں، آتے ہوئے میں نے جو رات کو کام دن کو کام کیا تھا وہ اس کی اجرت لی تھی، طاقت والے کھانے لیے تھے، خوشک میوہ جات تھا جو میں نے لیا تھا، اور گاؤں کو واپس لوٹایا تھا۔ آج کا پورا دن اسی سفر میں رہا تھا۔ رات کو گھر پہنچ گیا تھا، مجھے اس کا انتظار تھا، وہ اسی کا انتظار تھا۔ میں ڈنڈ بیٹھ کے لگاتا تھا، ویٹ لفٹنگ کرتا تھا، اپنے آپ کو لویا بنا لیا تھا، اپنے جسم کو لویا بنا لیا تھا۔ کیا ہے اب میرے ساتھ مقابلہ کرے، لائے جس کو مرضی لائے، میں دیکھتا ہوں کیسے وہ مقابلہ کرتے ہیں میرے ساتھ۔ مجھے اپنے آپ پہ غرور ہونے لگا تھا، گھمنڈ ہونے لگا تھا کہ جیسے میں اس سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے ہی نہیں ہے۔ رات کو آ گئی تھی، شاید آگے پیچھے بھی آتی تھی، لیکن مجھے مکان کو خالی دیکھ کے واپس چلی جاتی تھی۔ وہ آ گئی تھی، مجھے اپنے سامنے ایک نئے روپ میں دیکھ کے وہ جیسے شیفتہ رہ گئی تھی، جیسے حیران رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں میرے وجود کے اوپر ہی تھی، وہ دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی زبان بالکل گنگ تھی، بول نہیں رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی بس۔ میں آگے پڑھا، میں نے بس میرے اندر جو ایک تھا نفرت کا لاوا تھا، وہ اس کو تو میں نے سبق سکھانا ہی تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میں جپڑ پڑا اس کے اوپر، پھر اس کو میں نوچنے لگا تھا، بری طرح نوچنے لگا تھا، اور نوچتے چلا گیا تھا۔ میں طاقت دکھانا چاہتا، دکھا دی تھی میں نے اپنی طاقت، اور پھر میں جب وہ دور ہوا سے تو میں نے کہا کل جس کو مرضی میرے سامنے لے آنا، میں مقابلہ کروں گا۔ اس کو یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو پہلے میں نے دکھا دیا تھا، پھر یہ بات کہی تھی۔ وہ میری باتوں پہ شاید شرمندہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ دیو بھی میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میرے سامنے وہ کچھ نہیں ہے۔ کہتی ہے نور عالم، سلام کرتی ہوں تجھے، تمہاری طاقت کو، تمہارے وجود کو، تمہاری شخصیت کو سلام کرتی ہوں۔ آج کے پاس دو نہیں ہوگا میرا، اب دیو نہیں چلے گا، اب تم ہوگے اور میں ہوں گی، تم ہوگے تو میں ہوں گی۔ نو، ایسا سوچنا بھی مت، مجھے اب مقابلہ کرنا ہے، تمہارے دیو کو میں مات دینا چاہتا ہوں۔ نہیں نور عالم، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، کچھ بھی نہیں کرو گے، تم لاکھ وجود میں باری سے، لاکھ طاقت سے تمہارے اندر، لیکن اس کے پاس ایک دوسری طاقت ہے، آتشی طاقت، اس کا مقابلہ نہیں کرو گے۔ جسمانی طاقت تو میں دیکھ چکی ہوں کہ تمہارے اندر بہت زیادہ ہے، آتشی طاقت میں تم اس کے سامنے زیرو ہو، یہ اس سے پنگا نہ لینا، ورنہ مات کھا جاؤ گے۔ میں تمہیں ایک جھلک دکھا دیتی ہوں۔ اتنے کہہ کے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا، اور دوسرے لمحے میں
دوسرے ہی لمحے میں میں اس کے بازو میں لٹک گیا تھا، اس کے بازو میں لٹک گیا تھا۔ وہ لہرانے لگی تھی مجھے زمین پہ اوپر، وہ ہوا میں لہرانے لگی تھی۔ تب بولی تھی، مجھے کھڑا کر کے تب بولی تھی، ہاں بولو، کرو گے تم مقابلہ اس کو؟ تم میرا وہ یہ جو طاقتیں ہیں یہ ہماری دوسری طاقتیں ہیں، سحرانہ طاقتیں ہیں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے اس حساب سے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا کیسے کرو گے؟ اس کے پاس سے میں شرمندہ ہو گیا تھا، نہایت شرمندہ ہوا تھا۔ مجھے واقعی اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے پاس واقعی اس کی بہت بڑی طاقت تھی، اس کا وجود ہی اس کے لیے طاقت تھا۔ نہیں، شرمندگی سے میں نے سوری کر دی تھی کہ میں اپنے لفظوں پہ معافی مانگنا رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، غلط میں نے سوچ لی تھی، غلط سوچ لیا تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ تم آتشی لوگ ہو، آتشی تمہارے اندر طاقتیں ہیں، ہوائی طاقتیں ہیں، جو شاید میں کبھی دیکھ نہ سکا تھا، جو کبھی بھی اپنا نہیں سکوں گا، یہ تمہارے اندر طاقت ہے۔ چلی گئی تھی وہ، چلی گئی تھی وہ۔ پھر وہ ہر رات میرے پاس آنے لگی تھی، ہر رات میرے پاس آنے لگی تھی، مجھے استعمال کرتی تھی، مجھے استعمال کرتی تھی، میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ مجھے استعمال کرتی تھی۔ اگر میں انکار کرتی وہ زبردستی اتر پہ آتی تھی، زبردستی پہ اتر آتی تھی، وہ جیسے میری دیوانی ہو گئی تھی، میری دیوانی ہوئی تھی، جس چیز کی وہ دیوانی تھی وہ تو مجھے پتہ تھا۔ اس کو طاقتور جسم چاہیے تھا، جو مجھے بزرگ کی وجہ سے مل گیا تھا، جو طاقت مجھے مل گیا تھا، طاقت مل گئی تھی، وجود مل گیا تھا، اس نے تو اب وہ میرے ساتھ ہی چلنا تھا۔ ایسا ہی ہو رہا تھا، ہر رات وہ آ جاتی تھی، ہر رات آ جاتی تھی، ایک رات کا بھی ناغہ نہیں کرتی تھی، اور مجھے کہتی تھی کہ میں نے غلطی کی تھی، تمہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگنے کی غلطی کی تھی، کاش میں انتظار کر لیتی، کاش کہ میں تجھے پہلے کہہ دیتی کہ نور عالم اپنے آپ کو بناؤ، طاقتور کرو، لیکن تم نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے کچھ بھی نہ کہا تھا، اس کے پیچھے لگ گئی تھی، اس کے پیچھے لگ گئی تھی۔ اوہ، مجھے اس کی باتوں پہ پتہ نہیں غصہ آتا تھا، پیار آتا تھا، آتا بھی تھا کہ نہیں آتا تھا، کہ میں نارمل اس کو ان لفظوں کو لیتا تھا، میری یہ سمجھ میں بات تھا۔ ہاں، یہ میں جانتا تھا کہ مجھے استعمال کری تھی، اپنے لیے استعمال کری تھی، اور میں استعمال ہوتا جا رہا تھا، اور میں استعمال ہوتا جا رہا تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ گاؤں کے کئی عورتیں ایسی تھیں جو میری دیوانی ہو گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا وجود میں نے حاصل کیا ہوا تھا، طاقت والا وجود تھا میرے پاس، بے انتہا عورتیں تھیں جو میری دیوانی ہو گئی تھی۔ گاؤں بتایا نا، بڑھتا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ لوگ تو آتشی تھے، ابھی تک اب وہ پرندے کے روپ میں نہیں آتی تھی۔ پرندے میں نے لوگوں سے پوچھ لیا تھا، ایک بندے سے پوچھ لیا تھا کہ تمہیں دوبارہ پرندہ دکھائی دیا؟ کہتے نہیں، پرندہ دکھائی نہیں دیتا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، کوئی موت بھی نہیں ہوتی، شاید وہ کسی اور مارنے کے لیے کسی اور جگہ چلی جاتی ہو، وہ پرندہ کسی اور جگہ چلا جاتا ہو، کسی اور کا انتخاب کر لیتا ہو،
شاید ایسا ہی تھا، ان کی باتیں صحیح تھیں کہ ہو سکتا تھا اب 41 دن کسی اور گاؤں میں اس کو جانا پڑا تھا، گھر کسی اور کے پاس جانا پڑا تھا، ہو سکتا تھا ایسے ہی ہو، اور یقیناً ایسے تھا، یقیناً ایسا ہی تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرا سفر، اپنی طاقتوں کا سفر ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی مجھے طاقت حاصل کرنی ہے، ایک مزید حسن کو نکھارنے کے لیے طاقت حاصل کرنی ہے۔ ابھی تم نے شاید میرے وجود کو نہیں دیکھا، جو وہ نہیں ہے جو بالکل انسانوں جیسا ہو، اس میں بھی تھوڑا سا لہرا پانا ہے۔ مکمل وجود میں تمہاری طرح انسانوں والا وجود اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے اسی وجہ سے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا ہے، شکار مجھے کرنا ہی پڑتا ہے، وہی 1 مہینے میں ایک بار یہ شکار کرنا پڑتا ہے۔ ساری باتیں اس نے مجھے بتا دی تھی اور میں سن بھی لی تھی اس کی باتیں۔ وہ باتیں بتا رہی تھی، باتیں سنا رہی تھی، مجھے کہانی سنا رہی تھی، اپنی داستان سنا رہی تھی کہ یکدم کالا دیو آ گیا۔ وہ دیو آ گیا، وہ جو تھا بلا تھی، ایک بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی بلا تھی، وہ آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بتائیں، اسے وقت دیکھ لیا تھا، اس نے ہر چیز دیکھ لی تھی، اور اس وقت وہ تقریباً میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی، میرے ساتھ جڑ کے وہ باتیں کر رہی تھی، اس کی باہیں میری کمر میں تھیں۔ یہ منظر اس نے دیکھ لیا تھا، کیسے برداشت کرتا؟ اس نے میرے گرے بان کو پکڑا تو کھینچ لیا، کمرے سے باہر کھینچ لیا تھا اور ہوا میں لہرا دیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کیا مجھے ہوا تھا، میرے اوپر جنون آ گیا تھا، کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا یہ قدم اٹھانا تھا کہ میں اس پر جھپٹ پڑا تھا، اس کے بازو کو پکڑ کے ایسا جھٹکا دیا تھا کہ وہ کلا بازی کھا کر نیچے گر پڑا تھا، پھر جھٹکا دیا تھا، کئی بار ایسا کیا تھا کہ جیسے وہ اس کے بازو میرا ہاتھ میں تھا اور میں اس کو گما کر گراتا جا رہا تھا، زمین پر پٹکتا ہی جا رہا تھا۔ چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ پری ذات، وہ جناتی محلوق، وہ سفید چڑیل یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہی، حیران کن انداز میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا، میرے اندر کیا چیز ایسی آ گئی ہے کہ میں اس کو پٹکتا جا رہا تھا، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ چیختا چلاتا جا رہا تھا، میرا بھی اندر وہ جنون تھا، ایک کیسے کہ میں وحش زدہ ہو گیا تھا۔ اس کو ابھی تک میں معاف نہیں کیا تھا، جھٹکی جا رہا تھا، کبھی دیوار کے ساتھ گراتا، کبھی کہیں پھینکتا، کبھی کہیں کرتا، بازو اس کا میں نے چھوڑا نہ تھا، وہی میری سمجھے کو تھا، بازو ہی اس کی طاقت ہے میری، اس کے بازو کو میرا مڑوڑتا تو ادھر جھٹک دیتا، ایسے ہوا تھا۔ وہ اپنی زندگی ہارنے لگا تھا، چوٹوں کو برداشت نہیں کر رہا تھا، بالکل میرے قدموں پہ اوپر وہ گر گیا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا تھا، اور پورا زور لگانے لگا تھا، وہ میرے نیچے زمین پر پڑا ہوا تڑپنے لگا تھا۔ اس کی نظریں مجھے گھور رہی تھیں، شاید مجھ سے اپنی زندگی مانگ رہی اس کی نظریں، لیکن میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اور یہ سفید چڑیل کی شاید خوبی تھی یا جو بھی تھا، ایک بار بھی وہ سامنے نہ آئی تھی، اس نے ایک بار بھی اس کو بچانے کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ حیرانگی اس کے چہرے پر سوار تھی کہ یہ مجھے کیا ہوا ہے،
میں تو کہہ رہے تھے کہ وہ سحرانہ طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو اس نے کیا کر دکھایا، ایسا کچھ کر دکھایا کہ مجھے بھی حیران کر گیا۔ وہ میرے پاؤں کے تلے ٹھنڈا ہو گیا تھا، اس کا وجود دھواں بننے لگا تھا، اور دھواں بنتے اڑتا ہوا دور کالے بادلوں میں جا کے گم ہو گیا تھا۔ تو ساتھیوں، آج کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے سے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ کہانی کا اب کل سناؤں گا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ یہ مزیدار کہانی ہے، انجوائے والی کہانی ہے، انجوائے کریے، اس میں خوف بھی ہے، پیار بھی ہے، چاہت بھی ہے، بڑا کچھ ہے اس میں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔